अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। और आज हम दोबारा से बात करेंगे तीरा के तनाज़े पर, जो कि अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ, और उनके साथ थे जनाब इख्तियार वली ख़ान साहब, जो कि बेसिकली सूबा खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो उन्होंने तीरा का जो इस वक्त मामला चल रहा है वहाँ पे ऑपरेशन का और नकल मकानी का, उस पर मामले पर रोशनी डाली है और सरकारी मौक़िफ़ बयान किया है। इस बारे में कुछ सूबा खैबर पख्तूनख्वा से दीगर इत्तलात भी हैं, उस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में लगने वाली एक नई पाबंदी पर, क्योंकि आज पंजाब हुकूमत ने एक नई पाबंदी लगाई है, और वो पाबंदी लगाई है तस्वीर वाली पतंगों पर। ये पाबंदी क्यों लगाई है इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इतना अभी आपको बता देते हैं कि इसके पाबंदी के पीछे भी कैदी नंबर 804 है। तो कैसे कैदी नंबर 804 की वजह से तस्वीर वाली पतंगों पर पाबंदी लगा दी गई है, समझ तो आप गए होंगे, लेकिन ये कि हम तफसील से इसमें रोशनी डालेंगे आगे चलकर। फिर हम बात करेंगे ईमान मज़ारी की गिरफ़्तारी के बारे में, जो कि कुछ रोज़ कबल अंजाम पाई थी, लेकिन अभी भी काफ़ी उस पर बहस व मुबाहिसा हो रहा है। और उसकी कुछ वजूहात हैं, और एक वजह तो ये है कि कहा जा रहा है कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया वो हामिला थीं और उनको कुछ नामुनासिब तरीके से गिरफ़्तार किया गया। इस बारे में ये क्या असल सूरत हाल क्या है, और ईमान मज़ारी की क्यों इस नौबत इस हद तक पहुँची कि उनको गिरफ़्तार करना पड़ा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे इस वक्त एक बड़े इंटरनेशनल इशू पर, जो कि है क्रिकेट वर्ल्ड कप T20, जो कि अगले माह से शुरू हो रहा है इंडिया में और उसके साथ श्रीलंका में। और ये तनाज़ा भी अब शिद्दत इख्तियार कर गया है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान को बाकायदा इसके सिलसिले में धमकियाँ दी जा रही हैं। अब पाकिस्तान को क्यों धमकियाँ दी जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। तो जनाब, तीरा में ऑपरेशन का जो मामला है इस वक्त उसमें काफ़ी शिद्दत आ गई है, क्योंकि आपको इल्म होगा कल भी हमने इस वक्त बात की थी थोड़ी सी, कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने कहा है कि वो इस पर एक ख़ुसूसी जरगा मुनक्कद करेंगे, और अगर वहाँ से जो नकल मकानी कर रहे हैं लोग उनको वापस ना बुलाया गया तो वो इस बारे में कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, और कुछ ऐसे मामलात जरगे के साथ मिलकर तय करेंगे जो कि अच्छे नहीं होंगे और उनका नुकसान होगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और उनके साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं एक इख्तियार वली ख़ान साहब, जो कि पेशावर से और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि तीरा से जो नकल मकानी करें लोग, वो उसका ऑपरेशन से कोई लेना देना या ताल्लुक़ नहीं है, वो एक मामूल की बात है। क्योंकि सर्दियों में, वैसे कल भी हमने आपको ये बताया था कि मामूल के मुताबिक सर्दियों में वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो वहाँ से लोग गर्म इलाकों की तरफ नकल मकानी करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने भी आज यही बात की है। उन्होंने कहा जी 17,000 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है ये मकाम, जहाँ पर सख्त सर्दी पड़ती है, और वहाँ से मामूल के मुताबिक लोग नकल मकानी करते हैं सर्दियों में। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन PTI इसको अनोखा बनाकर पेश कर रही है और इसे बहरान का रंग देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उन्होंने इसकी तस्दीक की, और उन्होंने कहा कि 500 के करीब जो है वहाँ पे TTP दहशतगर्द मौजूद हैं, और इस इलाके में चूँकि भंग की काश्त भी होती है, इसलिए जो है वो जो हुकाम हैं और जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो कलअदम TTP के ख़िलाफ़ वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रही हैं, क्योंकि इस भंग की आमदन से जो TTP है और मकामी सियासी लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो वो न सिर्फ ये कि इस फसल के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, बल्कि वहाँ से जो 500 के करीब TTP के जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनको निकालने के लिए भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसके साथ ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उसके में जो अपोजिशन लीडर हैं अबादुल्ला ख़ान, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कल वी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उनको
کہنا یہ تھا کہ جو معاہدہ ہوا تھا تیرا میں آپریشن کا اور وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی کا، یہ اس معاہدے پر دستخط ہیں ڈپٹی کمشنر خیبر کے، جو کہ براہ راست ہیں انڈر آتے ہیں جناب چیف منسٹر خیبر سہیل آفریدی صاحب کے، لہٰذا جو یہ معاملہ ہے وہ اب اتنا سادہ نہیں ہے، اور اس پر جو ہے سہیل آفریدی جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اندر وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، باہر وہ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اندر انہوں نے جو ریاستی ادارے ہیں اور جو کام ہیں ان کی طرف سے جو اقدامات کرنے کی سفارش کی گئی تھی ان پر رضامندی ظاہر کی تھی، اور باہر آ کے وہ ان کے خلاف ہیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ طول پکڑتا جا رہا ہے، اس میں ابھی بھی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جو دونوں فریقین ہیں، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور الگ یہ رہا ہے کہ یہ اگلے بھی کئی دنوں تک چلتا رہے گا۔ اس کا جو ہے اینڈ رزلٹ کیا ہوگا اس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہی ہوگا ہم اس پر بات کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے ایک نئے نوٹیفیکیشن کی، جس کے تحت ایسی پتنگوں پر پابندی لگا دی گئی ہے جن پر تصاویر ہوں گی۔ اب یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ پنجاب حکومت نے بسنت کی اجازت تو دے دی مشروط طور پر منانے کی، کیونکہ جو پنجاب کی اس وقت حکومتی جماعت ہے مسلم لیگ نون اور اس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ پنجاب کی جو ثقافت ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور بسنت جو کئی دہائیاں پہلے یہاں منائی جاتی تھی، 24-25 سال پہلے، اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، کیونکہ ایک لاہور کا ایک کلچر ہے، لاہور کی ثقافت ہے اور لاہور کا ثقافتی ورثہ ہے۔ تو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے جو ہے بسنت کو دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان کیا، اور اس مخصوص شرائط و ضوابط کے تحت کہ تاکہ یہ جو ہے وہ خطرناک نہ ہو اور ڈوروں کے ذریعے لوگوں گلے نہ کاٹے جائیں۔ لیکن اب جو پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، وہ تو ہر معاملے کو، کرکٹ میچ ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی اور ایونٹ ہو، کوئی ثقافتی شو ہو، اس کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے اپنے رنگ میں ڈھالا جاتا ہے اور کیسے قیدی نمبر 804 اور عمران خان کی بات کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جناب یہ کیا کہ دھڑا دھڑ ایسی پتنگیں تیار کرنا شروع کر دیں جن پر عمران خان کی تصاویر تھیں۔ گورنمنٹ ہے حکومت پنجاب، وہ ان پتنگوں کی تیاری اور ڈوروں کی تیاری پر نظر رکھے ہوئے، ایکچولی سخت نظر رکھے ہوئے، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ جو ڈوریں ہیں دوبارہ سے قاتل ڈوریں نہ بن جائیں، اور ایسی سخت اور تیز ڈوریں نہ بن جائیں جن سے انسانی جسم اور گلے کاٹے جائیں۔ تو اس وجہ سے وہ نظر رکھے ہوئے ان کی تیاری پہ۔ اور جب انہوں نے اس سلسلے میں مختلف جگہوں کا جائزہ لیا، وہاں جہاں کے پتنگوں کی تیاری دیکھی، تو ان کو پتہ چلا کہ بہت ساری پتنگوں پہ عمران خان کی تصویریں دھڑا دھڑ چھاپی جا رہی ہیں، اور 6، 7، 8 فروری کو جو بسنت کا جس دن ہونی ہے ہفتے ویکنڈ پہ، اس وقت اگر یہ پتنگوں پر پابندی نہ لگتی تو جو آسمان ہے وہ عمران خان کی تصاویر سے بھر جاتا۔ تو اس لیے انہوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ بھئی کسی سیاسی شخصیت یا کسی بھی شخصیت کی تصویر والی پتنگیں نہیں اڑیں گی۔ اب پابندی تو لگ گئی ہے، ظاہر حکومت کریک ڈاؤن بھی کرے گی اور سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے، لیکن پھر بھی پتنگیں جو ہے نا عمران خان کی تصاویر والی اڑیں گی۔ یہ لکھ لیں آپ، یہ بات کوئی نہ کوئی طریقہ پی ٹی آئی والے نکال لیں گے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیاسی ڈسپلے دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں، 6، 7، 8 فروری قریب ہے، تو اب دیکھیں گے آسمان پر کتنے پتنگیں عمران خانوں کی تصاویر والی ہوتی ہیں اور کتنی دوسری ہوتی ہیں۔ اب ہم ایک اور بات کریں گے ایمان مظاہری کی گرفتاری کے بارے میں۔ ان کی گرفتاری چند روز قبل عمل میں آئی تھی، جب وہ ہائی کورٹ سے ایک ضلعی عدالت میں جا رہی تھی پیشی کے لیے۔ پوری رات انہوں نے گزاری تھی ہائی کورٹ بار کے روم میں گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور صبح جب وہ عدالت روانہ ہوئی تو رستے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جو وہاں پر موجود تھے لوگ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایمان مظاہری کو انتہائی غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا اور ان کو اٹھا کر گاڑی میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد ایک آڈیو کال سامنے آئی ہے جو کہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کی ہے، اور مبینہ طور پر وہ ان کی ایمان مظاہری کی جو مدر ان لا ہیں، جو ساس ہیں، ہادی چٹھا جو ان کے شوہر ہیں، ان کی والدہ سے بات کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایمان مظاہری جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، یعنی کہ حاملہ ہیں، اور ان کو حاملہ ہونے کے باوجود اس طریقے سے ان کو اٹھا کر گاڑی میں پھینکا گیا۔ تو بظاہر یہ ریاستی اداروں نے ایک نہیں بلکہ 2 جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ تو یہ اب اس وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی اعتراضات آ رہے ہیں کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ رکھا جانا تھا۔ لیکن دوسری طرف جو حلقے ہیں، جو سرکاری ذرائع ہیں یا سرکاری حلقے
رکھے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان مزاری کی گرفتاری کی نوبت انہوں نے خود پیدا کی، کیونکہ وہ ریاست مخالف عناصر کی حمایت میں اتنی آگے چلی گئی تھیں، ان کے حق میں بیان بازی اور ان کے حق میں ٹویٹس، اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف جو ان کے سخت قسم کے بیانات ہوتے تھے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ ان حکام کے مطابق ایمان مزاری جو ہیں وہ باقاعدہ بلوچ دہشت گردوں کی ترجمان بن گئی تھیں، اور وہی ایجنڈا اسی ایجنڈے پر بیان بازی کرتی تھیں جو کہ بلوچ دہشت گردوں کا ایجنڈا ہے، جو کہ ایکچولی پاکستان مخالف اور ریاست مخالف ہے، اور اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ تو اب یہ اس پر کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو اب اس وقت تو ایمان مزاری جیل میں ہیں، لیکن اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ وہ ہائی کورٹ سے ان کی اپیل ہو جائے گی اور کسی موقع پر وہ اور ان کے شوہر چٹھا باہر آ جائیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس میں فریقین کو دونوں فریقین کو اپنی اپنی ریڈ لائنز کا خیال رکھنا چاہیے اور ریڈ لائنز کراس نہیں کرنی چاہیے۔ ریاست دشمن جو گروپ ہیں ان کے حق میں کبھی بھی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، اور ریاست مخالف بیان بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ریاستی اداروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو گرفتار کرنے ہی مقصود ہے تو اس کو زچ پہنچائے بغیر، اس پر تشدد کے بغیر بھی اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ورلڈ کپ کے تنازع کے بارے میں، جو کہ وہ بھی کافی شدید ہو گیا ہے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ آئی سی سی کو کوٹ کر کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر پاکستان نے بائیکاٹ کیا ورلڈ کپ کا تو پاکستان کے خلاف تو بڑی تباہی ہو جائے گی، اور بڑی جناب ایسی پابندیاں لگیں گی کہ جن کو پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی سی سی کے اس ایکشن کا جو انہوں نے فریڈم آف پریس کے خلاف لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بنگلہ دیش کی ٹیم ورلڈ کپ سے آؤٹ اس کو کیا تو اس کو تو آؤٹ کر دیا، اس کے بعد اب انہوں نے ان کے جو صحافی ہیں جو بنگلہ دیش کے جو وہاں پہ ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے جا رہے تھے، ان کے ایکریڈیشن کارڈز بھی جو اجازت نامے ہوتے ہیں اسٹیڈیم کے اندر جانے کے لیے، وہ بھی منسوخ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سری لنکا اور بھارت دونوں ملکوں میں بنگلہ دیش کے کسی صحافی کو ایکریڈیشن نہیں دی گئی۔ کئی ایسے صحافی ہیں جن کی ایکریڈیشن ہو چکی تھی مگر بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ بنگلہ دیش کے ایک سینئر سپورٹس جرنلسٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایک صحافی کو 20 تاریخ کو ایکریڈیشن ہونے کی تصدیقی ای میل آئی، یعنی کہ ان کو ای میل کیا گیا کہ آپ کی ایکریڈیشن ہو گئی ہے، آپ کا کارڈ مل جائے گا اور آپ ٹورنامنٹ کور کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو ایک اور ای میل بھیجی گئی جس میں ان کو ان کی ایکریڈیشن مسترد ہونے کا بتایا گیا۔ دوسری طرف راجیو شکلا جو کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا ہے اس کے نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ بنگلہ دیش جو ہے اس نے پاکستان کے اکسانے پر اس ٹورنامنٹ سے اس نے واک آؤٹ کیا اور اس سے شریک نہیں ہوا، اور پاکستان خواہ مخواہ اس میں مداخلت کر رہا ہے اور ان کو اکسا رہا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو کسی صورت اس میں نہیں مداخلت کرنی چاہیے تھی، اور بنگلہ دیش صرف اور صرف پاکستان کی مداخلت کی وجہ سے ٹورنامنٹ نہیں کھیلا، جو کہ ظاہر ہے ایک بہت ہی ون سائیڈڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش نے شدید احتجاج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیل سکتا ہے، لیکن آئی سی سی نے اس کے ساتھ سخت زیادتی کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے ہی آؤٹ کر دیا۔ اور اب انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی دھڑا دھڑ الزامات لگائے جا رہا ہے اور پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اس ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرتا، اس کو بائیکاٹ کرتا ہے، تو پاکستان کو تاریخ کی سخت ترین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں سے پاکستان سپر لیگ میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور جو آئی سی سی ہے وہ پاکستان کو جو پیسے دیتا ہے سالانہ ریونیو کی مد میں، اس میں کٹوتی کی جا سکتی ہے، اور پی ایس ایل کی بین الاقوامی حیثیت ختم کی جا سکتی ہے، اور اس کو ایشیا کپ سے اخراج اور دو طرفہ سیریز بھی معطل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آئی سی سی اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آئی سی سی کا واحد اختیار جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ جیسے ٹورنامنٹس پہ ہے، یا پھر جو انٹرنیشنل ٹورسٹ کیلنڈر ہوتا ہے اس پہ ہے۔ اس کے علاوہ آئی سی سی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ کوئی اتنا معاملہ سنگین نہیں ہے کہ اس پہ آئی سی سی اس طرح کی پابندیاں لگائے، کیونکہ انڈیا خود کئی دفعہ انکار کر چکا ہے کئی جگہوں پر کھیلنے پہ، اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ اگر پاکستان ٹیم بائیکاٹ کرے گی تو وہ پاکستانی حکومت کے کہنے
پر کرے گی اور اس میں کا پاکستان کرکٹ بورڈ بری ذمہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اب انڈین کرکٹ کے جو میڈیا ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں گندہ کیا جائے اور کسی طریقے سے پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ پاکستان وہاں جائے سری لنکا ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے. لیکن پاکستان نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا ہے, اس کا ہمیں پتہ جمعہ یا پیر کو چلے گا, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاکستان کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لے گا. ہو سکتا ہے پاکستان بائیکاٹ نہ کرے, ٹورنامنٹ میں جائے, لیکن کوئی ایسا پاکستان قدم ضرور اٹھائے گا جس سے احتجاج کیا جائے گا بھرپور طریقے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملیں گے بہت ساری دلچسپ خبروں اور تبصروں کے ساتھ, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کریں خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو, تاکہ جو ہی ہم یہ ویلاگ اپلوڈ کریں آپ تک فوراً پہنچ جائے. بہت شکریہ.